अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सबीन ज़फ़र। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं हम हर बार नए मौजू पर नया प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं। नाजरीन, आप मेरे बैकग्राउंड पर शानदार सा हॉस्पिटल देख रहे हैं जिसका नाम मुमताज़ डेंटल एंड मेडिकल कम्प्लेक्स हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में बेहतरीन स्टाफ के साथ साथ जदीद सहूलियात भी दी गई हैं। यहाँ पर लोगों को और आवाम को हेल्थ केयर की सहूलियात फराहम की जाती हैं। आज हम आपको पूरा हॉस्पिटल भी दिखाएंगे, इसके साथ साथ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर से भी मिलवाएंगे। आइए अंदर चलते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं। जी नाजरीन, अभी हमारे साथ प्रोफेसर ब्रिगेडियर डॉक्टर निगत शफीक साहिबा हैं जो कि सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री भी उनको मिल चुका है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। जी डॉक्टर साहब, पहले तो आप अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा अपना इंट्रो दें हमें। जी, मैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर हूँ और प्रोफेसर हूँ गायनी ऑप्स में। ऑलमोस्ट 32 इयर्स मैंने पाकिस्तान आर्मी में सर्व किया है और अब मैं करंटली मुमताज़ मेडिकल हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हूँ और साथ ही डीएचए में क्लिनिक रन करती हूँ। ठीक है। आप जब यहाँ मुमताज़ डेंटल एंड मेडिकल कम्प्लेक्स में आई हैं तो आपकी क्या मेंटालिटी थी? किस चीज़ ने आपको कहा कि यहाँ पर मतलब हॉस्पिटल को जॉइन करना चाहिए? एक्चुअली यहाँ पे सच बात ये है कि नज़दीक तरीन कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं था। तो जब मुझे इस हॉस्पिटल का पता चला, मैंने इसको विज़िट किया तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ये बहुत अच्छा वेल कंस्ट्रक्टेड, वेल थॉट एंड वेल मैनेज्ड हॉस्पिटल है जिसमें कि सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। ऑल्दो कि ये कोई बहुत बड़ा नहीं, इट इज़ 32 बेडेड हॉस्पिटल जिसमें तकरीबन हर स्पेशलिटी ही अवेलेबल है। और मेरे फील्ड से रिलेटेड जो इनकी सर्विसेज इधर प्रेजेंट हैं उनमें एक तो डिलीवरी की फ़ैसिलिटी है, लेबर रूम की फ़ैसिलिटी है, बहुत ही अच्छा ऑपरेशन थिएटर है जो कि बहुत अच्छा वेल इक्विप्ड है, जिसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी हो रही है, सिजेरियन सेक्शन होते हैं। इसके अलावा अदर देन दैट गायनी की जितनी भी सर्जरीज़ हैं वो हो सकती हैं, वो मुमकिन है यहाँ पे। और आउटडोर सर्विसेज में यहाँ पे प्रॉपर एग्जामिनेशन के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन है जो कि एक्सक्लूसिवली गायनोकोलॉजिस्ट के पास है। इसके अलावा हम हर तरह की इन्वेस्टिगेशंस, इनकी बहुत अच्छी लैब है जहाँ पे सारी इन्वेस्टिगेशन भी हैं। इनका एक एक्सरे डिपार्टमेंट है जहाँ पे सारे एक्सरेज होते हैं। डेंटल इनकी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, लेकिन मेरे फील्ड से रिलेटेड मेरे पेशेंट्स को मेरा ख्याल है कि यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरा ये कि ये बिल्कुल यहाँ डीएच के और इर्द गिर्द की आबादी में कोई इतना इक्विप्ड और अच्छा हॉस्पिटल नहीं था। इनके बहुत ही अच्छे ऊपर पेशेंट्स के लिए रूम्स हैं जिनमें वीआईपी रूम्स भी हैं, जनरल वार्ड्स भी इवन बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट रूम्स हैं, डिलक्स रूम हैं। तो उनमें बहुत ही अच्छी सर्विसेज अवेलेबल हैं। इनका स्टाफ बहुत अच्छा है, बड़ा केयरिंग है और लुक आफ्टर करता है बड़े अच्छे तरीके से अपने पेशेंट्स को। तो इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया कि मुझे एक बड़ी नज़दीक ये फैसिलिटी मेरे पेशेंट्स को अवेलेबल है जिसमें कि मैं भी बड़े अच्छे तरीके से पेशेंट्स को मैनेज कर सकती हूँ। क्योंकि गायनी में आपको पता है कि बहुत कभी कभी बड़ी जल्दी पेशेंट के पास आपको पहुँचना होता है। तो मेरा घर यहाँ से बिल्कुल 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है और मेरा ख्याल है कि मेरे लिए, ना सिर्फ मेरे लिए, मेरे पेशेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी नियर बाय अवेलेबल। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि पहले तो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, इसमें क्या क्या कैटेगरीज आती हैं, किन किन मतलब आप इशू को या मैटर्स को डील करती हैं? अच्छा, हमें ज़रा ब्रीफली बताएं। जी, मैं ज़्यादा गायनी में बल्कि ज़्यादातर जो हम डील करते हैं, एक तो आउटडोर सर्विसेज हैं और दूसरे इंडोर सर्विसेज। तो आउटडोर प्रॉब्लम्स बेसिकली जो यहाँ पे हमारे पेशेंट्स आती हैं, यंग गर्ल्स भी आती हैं, मैरिड लेडीज़ भी आती हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन, पोस्ट मेनोपॉज़ल लेडीज़ भी आती हैं। तो थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव एज की औरतें और इसके अलावा भी आती हैं। जो यंग एज में प्रॉब्लम देखे हैं, जो मैंने बहुत ज़्यादा यंगर एज ग्रुप में हो रहे हैं, वो आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। इसका मतलब है कि जो ओवरीज़ के अंदर छोटे छोटे एग्स बन जाते हैं और प्रॉपर तरीके से ओव्यूलेशन नहीं, यानी एग रिलीज़ नहीं होता, उसकी वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं यंग गर्ल्स को।
ان کو ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے. وہ ایشو کو تھوڑا سا آپ بتائیں گے کون کون سے؟ جی اس میں یہ ہے کہ ایک تو پالیسسٹک اووریز ہو رہی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے پیریڈس ارریگولر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ موٹاپا ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہیئر گروتھ, سر کے بال کم اور باقی باڈی پہ بال زیادہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں, ایکنی کے پرابلم ہوتے ہیں. تو یہ لڑکیاں بیچاری ینگ ایج میں پیوبرٹی میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے اویئرنیس کرنے کی اور ان کو بتانے کی. اس میں مین جو ریزن ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ بلکہ ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے جینیٹک فیکٹرز کے علاوہ انوائرمنٹل فیکٹرز اور ڈائٹری فیکٹرز. یہ جو ڈائٹ آج کل لی جا رہی ہے جس میں کہ آپ کو نہیں پتہ وائٹ فلور جو سفید آٹا یا چینی بہت زیادہ جو لی جاتی ہیں ہر میٹھا, تو اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ موٹاپا کم ہو اور ہارمونل امبیلنس ایکچولی ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں. تو ڈاکٹر صاحب ہماری سوسائٹی میں لوگوں کی ایسی کیوں سائیکی بنی ہوئی ہے کہ ان کو ان چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہے؟ اور سیکنڈلی یہ بات ہے کہ یہاں پر جو بیچلر لڑکی ہوتی ہے وہ کسی بھی گائناکالوجسٹ کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے گھبراتی ہے, ہیزیٹیٹ ہوتی ہے. تو ہمارے معاشرے کی ایسی سوسائٹی کی سائیکی کیوں بنی ہوئی ہے؟ سائیکی اس کی میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں شروع سے ہی بچیوں کو ایک شرم و حیا کا, بچیوں کو اس موضوع پہ چونکہ بات نہیں کی جاتی, لڑکیاں اس لیے اویئر بھی نہیں ہوتی. باقی تو آج کل یوٹیوب کی وجہ سے بہت زیادہ اویئرنیس ہے, پھر بھی میں کہتی ہوں, مگر اس میں بھی میں دیکھتی ہوں کہ ابھی بھی میں دیکھتی ہوں کہ جو ینگ بچیاں ہیں ایون وہ یوٹیوب کا استعمال کر رہی ہیں, بٹ ایون دین ان کو ان بیماریوں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے گھروں میں بھی. اور گائناکالوجسٹ کا مطلب آئی ڈونٹ نو کہ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی جس میرڈ ہی کپل جا سکتے ہیں, کپل جا سکتے ہیں. تو وہ ینگ لڑکیاں تو بہت گھبراتی ہیں کہ ہائے پتہ نہیں ہم جا رہے ہیں گائناکالوجسٹ, ضرور کوئی ایسی بات ہوگی یا اس میں کوئی بچی میں مسئلہ ہے تو یہ اس لیے جا رہی ہے. جی ڈاکٹر آپ یہ بتائیں کہ ایک ہمارے ہیلدی سوسائٹی کے لیے, ہیلدی معاشرے کے لیے مطلب کیا چیز آپ سجیسٹ کریں گی, کیا ریکمینڈ کریں گی؟ بات یہ ہے کہ ایک ہیلدی سوسائٹی کے لیے ایک ہیلدی ماں کا ہونا بہت ضروری ہے, اور ہیلدی ماں ہی ہوگی تو ایک ہیلدی بیبی ہوگا اور ایک ہیلدی جنریشن آپ کی سامنے آئے گی. کیونکہ ہیلدی نہ صرف فزیکلی چاہیے بلکہ مینٹلی بھی, اور جب مینٹل ایشوز بھی کم ہوں اور ہیلتھ بھی ٹھیک ہو تو دیٹ از دا آئی تھنک بیسٹ آپ کی ایک سوسائٹی ہے جس میں کہ ہر طرح کی چیزوں کو. اچھا, اب ہم کس طرح یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہیلدی سوسائٹی کے لیے, اس کے لیے دیکھیں ہمیں اویئرنیس کی بھی بہت ضروری ہے. میں خود بھی اپنے تھرو آؤٹ کیریئر میں نے تقریباً آلموسٹ 18 to 19 اسٹیشنز ہوں گے پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ میں نے کام کیا ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایون باہر کے کنٹریز میں بھی میں جاتی رہی ہوں اور ادھر بھی میں لیکچرز ڈلیور کرتی رہی ہوں. لائک سروائکل کینسر اسکریننگ کے اوپر میں نے کافی کام کیا ہے, میں اس کی چیئر پرسن رہی ہوں, میں سوسائٹی آف گائنی آپس کی چیئر پرسن رہی ہوں. تو اس میں بہت زیادہ کام کیا گیا ہے میٹرنل مورٹیلٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے تاکہ میٹرنل ہیلتھ کو امپروو کیا جا سکے تاکہ ہیلدی بیبیز ہوں اور ایک ہیلدی معاشرہ. تو اس میں بہت کنٹریبیوشن آپ کی اویئرنیس لیکچرز کی بھی ہے تاکہ لوگوں کو صحیح چیز کے بارے میں بتا سکیں. اور کیونکہ کہتے ہیں نا کہ آئیز کین ناٹ سی وٹ دا مائنڈ ڈزنٹ نو, تو بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے لوگوں کو وہ نالج دیں اور پھر ہی آپ ان کے اس کے ریزلٹس جان سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ممتاز میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمپلیکس میں کیسے آپ کا انٹرسٹ ہوا کہ یہاں پر آنا چاہیے؟ بس یہ مجھے پتہ چلا, میں یہاں پیچھے ایک یو ہیلتھ انٹرنیشنل تھا, وہاں میں 2016 سے بیٹھ رہا تھا. تو وہاں پہ تھوڑے سے لوگ وہ بہت اچھے تھے, ایماندار, لیکن ان ایکسپیرینس تھے, ایکسپیرینس نہیں تھا ہاسپٹل کا. تو ان کی جو ہاسپٹل کا جو فیس ہوتا ہے نا اس کی ایمرجنسی ہوتی ہے. اگر آپ آتے ہیں تکلیف میں آتے ہیں, اگر ہم آپ کو ایمرجنسی میں اچھی ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے تو آپ جا کے ہماری گلہ کریں گے, 100 لوگوں کو بتائیں گے. لیکن اگر ہم کو روتے ہوئے آپ آئیں گے, ہنستے ہوئے جائیں گے تو 100 لوگوں کو بتائیں گے کہ ممتاز میڈیکل کمپلیکس میں بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں. تو وہاں تھوڑی ان سے مسٹیکس ہوئی, وہ جو بند ہوا تو پتہ چلا کہ ممتاز ہاسپٹل یہاں کھلا ہوا ہے. چونکہ میں DHA میں رہتا ہوں, اس کی وجہ سے میں نے یہاں آنا پسند کیا. پھر یہاں کہ میں نے دیکھا ہے تو ہمارے لیے چونکہ پیشنٹ بھی ہم دیکھتے ہیں, اس سے ہمیں اچھے آپریشن تھیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ساری چیزیں ہوں, جس میں مطلب یہ کہ ہر انسٹرومنٹ جو لیٹسٹ ہے وہ ہو تاکہ ہم آپریٹ کر سکیں سکون سے. اور ہماری جو ٹیم ہے, جو سرجیکل ٹیم ہے, اس میں اینستھیسسٹ ہوتے ہیں, OT ٹیکنیشین ہوتے ہیں, وہ اچھے ہوں. تو الحمدللہ ہمارے پاس
سارا اسٹاف جو ہے بہت اسکلڈ ہے، اور ہمارے آپریشن تھیٹرز جو ہیں وہ اسٹیٹ آف آرٹ، بالکل آپ ہمارے آپریشن تھیٹر میں جائیں گے تو آپ کو یہ لگے گا نہیں کہ پاکستانی آپریشن تھیٹر ہے، آپ کو لگے گا کہ آپ انگلینڈ میں آ گئے ہیں، انگلینڈ میں کیا یہ ہاسپٹل ہے۔ اچھا ENT کے اسپیشلسٹ ہیں تو آج کل مطلب کون سی بیماریاں زیادہ اس سے ریلیٹڈ آپ کے مطلب اس میں نوٹس میں ہیں؟ دیکھیں جب موسم چینج ہوتا ہے تو ہمارے یہاں ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو ہم ریشہ کہتے ہیں پنجابی میں، ہم کہتے ہیں ریشہ گلے میں گرتا ہے، وہ ریشہ ناک کے ENT میں مین رول جو ہے ناک کا ہے۔ 80-90% جو مریضوں کا پرابلم شروع ہوتا ہے وہ ناک سے شروع ہوتا ہے، تو جب بھی ان کا ریشہ گلے میں گرتا ہے ان کا گلے خراب ہوتے ہیں، ان کو برونکائٹس ہو جاتا ہے، سانس کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اوپر سے پھر یہ موسم چینج ہوتا ہے تو ظاہر ہے فاگ اور اسموک، اور فاگ مل کے وہ اسموک بن جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے چیسٹ کی جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ پھر وہ بھی ENT سے ظاہر ہے ناک سے ریلیٹڈ ہے۔ کورونا بھی ناک کے تھرو گھستا تھا تو وہ منہ کے تھرو نہیں گھستا تھا، تو ناک کی وجہ سے بہرا پن ہوتا ہے، یہ کسی کو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، ہماری پبلک کو پتہ نہیں ہے اسپیشلی۔ ناک کی وجہ سے دمہ ہو جاتا ہے، ناک کی وجہ سے آپ جب لیٹتے ہیں تو آپ کو چکر آتے ہیں، اور ناک کی وجہ سے بہرے پن سے پہلے آپ کے کانوں میں سیٹی بجتی ہے، ایک بزنگ ساؤنڈ ہم کہتے ہیں اس کو، ٹینائٹس کہتے ہیں، وہ سیٹی بجنا شروع ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے بہت سارے کولیگ ہیں جو کچھ ٹائم تو آپ کے ساتھ نارمل گزارتے ہیں اور کچھ سالوں کے بعد ان کے کانوں میں وہ ہیئرنگ ایڈ لگے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہی یہ دن بہ دن جو ہے پولوشن کی وجہ سے اور صرف ناک کے پوسٹ نیزل ڈربلنگ کی وجہ سے، چونکہ ناک کی ہڈی یا ٹیڑھی ہوتی ہے ناک کا گوشت بڑھ جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں الرجک رائنائٹس، الرجی کی وجہ سے ناک کا گوشت پھول جاتا ہے یا سوج جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج کل یہ بہت زیادہ کامن بیماری ہوتی ہے، تو اس کو کیسے مطلب آپ کور کرتے ہیں؟ اس کی کوئی سرجری ہوتی ہے، کوئی آپریشن کیا جاتا ہے اس کا؟ جی بالکل، یہ چونکہ میں اس میکینیکل میں آ جاتا ہے، میکینیکل کا مطلب ہے کہ جہاں میکینک کی ضرورت ہے، سرجن جو ہوتے ہیں میکینک سے ہوتے ہیں، مطلب سمجھانے کے لیے کیا رو پیشنٹس کو۔ اب چونکہ اگر ناک میں ہڈی ٹیڑھی ہے تو ہم کسی دوا سے سیدھی نہیں کر سکتے، ہم ظاہر ہے آپریٹ کریں گے، اس کو سیدھا کریں گے، سیٹل کریں گے۔ یہ سانس لینے کے لیے ہمیں دو ناک اللہ میاں نے دی ہے، اس ناک کا تعلق سیدھے کان سے اور سیدھے پھیپھڑے سے ہے، اور دوسرے ناک کا تعلق جو ہے اس پھیپھڑے سے اور اس کان سے ہے۔ اللہ میاں نے ہمارا جو دماغ کا چلنے کا بیلنس ہے، آپ گاڑی کے الائنمنٹ کراتے ہیں، ہاتھ چھوڑیں گے تو گاڑی سیدھی جاتی ہے، تو ہمارا جو الائنمنٹ ہے، ہمارا جو ایون جو بیلنس کا سسٹم ہے وہ بھی ناک کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے، لوگوں کو چکر آتے ہیں۔ پھر ENT میں اتنا لمبا ہے کہ اگر آپ کا ریشہ گر رہا ہے، ٹونسل پہ گر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس میں ایک جراثیم پیدا ہو جاتا ہے جو اسٹریپٹوکوکس کہلاتا ہے، اس کی وجہ سے جوائنٹس پین ہو جاتے ہیں۔ ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہمارے ایک ریشے کی وجہ سے ہوتا ہے، ریمیٹک ہارٹ ڈیزیز ہمارے ریشے کی وجہ سے ہوتی ہے، ریمیٹک فیور ایک جس کو ہڈیوں کا بخار کہتے ہیں وہ ہمارے ناک کی وجہ سے ہوتا ہے، بہرا پن ہمارے ناک کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ ناک سے کان کی طرف نالی جاتی ہے، اس میں پانی چلا جاتا ہے تو کان کے پردے کی وائبریشن کم ہو جاتی ہے، تو بہرا پن دن بدن بڑھ رہا ہے لوگوں کو۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ممتاز میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمپلیکس میں یہاں پر آپریشن کے لیے، سرجری کے لیے کیا کیا سروسز اور فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں یہاں ENT کے سارے آپریشن ہوتے ہیں، جس میں ناک کے آپریشن ہیں، جس میں ناک کا گوشت جلایا جاتا ہے، ناک کا ہڈی جو ہے اس کو سیدھی کی جاتی ہے، SMR کہلاتا ہے، سب میوکس ریسیکشن کہتے ہیں اس کو، اور سیپٹورائنوپلاسٹی ہوتی ہے، اگر آپ کا ناک خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بن جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس بڑے بڑے سرجن ہیں، جو ہمارے پاس نیورو سرجن ہمارے پاس ہیں، تو 6 منتھس کا بچہ جو ہوتا ہے اس کو وہ ایک ٹیبلٹ دے دیتے ہیں، اس کے اوپر طوطا کہانی لگی ہوتی ہے، وہ میں طوطا میوزک لگا تو بچہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ بچے کا بھی برین ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کی باڈی ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کے اندر سے جو ریڈیشن نکلتی ہے، ظاہر ہے بچہ سارا دن دیکھتا ہے، وہ اب جس وقت چھینیں گے بچہ روتا رہے گا جب تک آپ دیتے نہیں ہیں۔ بچے پیدائشی سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کو منانا جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے تو آخر تنگ آ کے ماں باپ دے دیں گے۔ تو مین چیز یہ کہ چھوٹے بچوں کو یہ جو ٹیبلٹس ہیں، ٹیلی فون ہیں، کمپیوٹرز ہیں، یہ نہیں دینے چاہیے، ان کی وجہ سے بینائی بہت متاثر ہو رہی ہے، اور جب اتنی متاثر ہو جاتی ہے تو مختلف پھر اس کے
प्रॉब्लम्स होते हैं, कैटरेक्ट जल्दी हो जाता है, जिसको अब उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं कैटरेक्ट को। तो मतलब और बड़ों में इसका क्या रीज़न होता है ज़्यादा? बड़ों में रीज़न तो ये होता है कि जो लोग देखिए बाहर काम करते हैं, खेतों में ओपन जगहों पे काम करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, अगर आप फील्ड वर्क करते हैं तो आपको सन ग्लासेस पहन के जाना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी सन की रेडिएशन है वो हमारी आंखों को बहुत मुतासिर करती है। तो मैं लायंस क्लब का मेंबर था, लायंस क्लब का आई क्लब का मेंबर था, तो मैं कोई 13 कैंपों में बैठा हूँ, 13 ट्रॉफीज़ उनकी तरफ से मुझे मिली हुई हैं। तो मैं देखता था किस बंदे को ग्लाकोमा हो गया है, किसको कैटरेक्ट हो गया है, किसको क्या प्रॉब्लम है आई का। लेकिन मेजॉरिटी ये है कि हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो भी चश्मा नहीं लगाते, वो जो भी रेज़े हैं, रेत है, ज़र्रात हैं, आँखों में जा रहे हैं। फिर हमारी एक आदत है, मुँह धोते हैं और आँखें बहुत ज़ोर से रगड़ते हैं। तो आप अगर लेंस को अपने जो चश्मे के ग्लास को अगर रगड़ते रहेंगे तो आपको पता है कि वो धुंधला हो जाएगा ना। तो इस तरह बहुत सारी बीमारियां हमारी अपनी, हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, इन चीज़ों पे समझाने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ें कि बच्चों को हम टैबलेट ना दें, ख़ुद अगर हम बाहर जॉब करते हैं, धूप में जॉब करते हैं, हम सन ग्लासेस पहने और स्पेशली अपनी आँखों को भी रेस्ट दें। लेकिन दिल लेकिन डॉक्टर साहब ये जो सुनने में आता है कि इसका मतलब इलाज हो सकता है, लेकिन एक मखसूस एज पर आते हैं तो फिर इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, मतलब आपकी आईसाइट काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। जी तो बिल्कुल, ये इसमें कोई सदाकत है? जी बिल्कुल सदाकत है, क्योंकि ये पहले तो विजन ख़राब नहीं होती है। जो बंदा अपनी आँखों का केयर करता है या उसका जो लाइफस्टाइल जो है वो उस पे रेडिएशन नहीं होती है ज़्यादा, तो वो उसको कोई आँखों का प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब होता है तो फिर उसकी क्योर होती है। आजकल तो वो इंट्राओक्यूलर लेंस डाल देते हैं, उससे वो बंदा दिखता है। एक वक्त था देखिए ब्लाइंड हो जाते थे लोग, जिनको वो ग्लाकोमा हो जाता था, जिनको कैटरेक्ट हो जाता था, तो वो देख नहीं पाते थे। अब उनके लिए इतना आसान है कि आप डॉक्टर 35 से 40 मिनट लेता है और आपके आइज़ को दोबारा उसमें लेंस नया डाल देता है। कौन तो मुमताज़ डेंटल एंड मेडिकल कम्प्लेक्स में यहाँ पर ये फैसिलिटी मौजूद है? हर चीज़, हर फैसिलिटी मौजूद है, जो भी बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं मैंने बताया ना, न्यूरो सर्जरी, साइकेट्री, फिजियोथेरेपी, ईएनटी, ऑर्थोपेडिक, गायनी, हर किस्म की फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद है और बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर है, वेल इक्विप्ड है और बेहतरीन मतलब फिर हम लोग उसको देखते हैं। ये चीज़ें पहले कभी हमारे, जब मैं इंचार्ज था अपने हॉस्पिटल का, मैं रहा 1995 से 2005 तक मैं इंचार्ज रहा, तो हमारे पास एक सी आर्म था, या जो इमेज इंटेंसिफायर कहते हैं, यानी इसमें आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर में देखते हैं। तो यहाँ आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, आप लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं, वो यहाँ मशीनें भरी हुई हैं इस किस्म की। चाहे वो आर्थोस्कोपी करनी हो तो भी एक छोटा सा सुराख करके घुटने के अंदर जो प्रॉब्लम है देख लेते हैं, घुटने चेंज कर देते हैं, हिप रिप्लेसमेंट हो जाती है, ब्रेन के यहाँ स्पाइनल सर्जरीज होती हैं। तो मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो माशाल्लाह से यहाँ पे ना होती हो। अभी हमारे साथ डॉक्टर हरीम नवाज साहिबा मौजूद हैं जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहिबा, पहले तो आप तो अपना थोड़ा सा हमें अपना तारुफ करवाएंगी? अच्छा, मैं रिसेंटली मैंने एक्चुअली अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट की है जनरल मेडिसिन में, और उसके बाद रिसेंटली मैंने ये ज्वाइन किया है मुमताज़ मेडिकल हॉस्पिटल। तो आपको यहाँ पर मुमताज़ मेडिकल एंड डेंटल कम्प्लेक्स में आके कैसा फ़ील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है ये एक, और यहाँ पे सारी तरह की फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं, इमरजेंसी में भी और सारी इस तरह की। तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है ये। तो आप जैसे कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, तो इसमें क्या क्या कौन कौन सी कैटेगरी आती है, कौन कौन सी बीमारियों को आप डील करती हैं? अच्छा, जिस तरह है ये कि डॉक्टर्स की दो स्पेशल फील्ड्स होती हैं, जो दो कह लें कि दो ब्रांचेस हैं। एक जनरल मेडिसिन होती है और एक जनरल सर्जरी होती है, ठीक है। और उसमें इस तरह जिस तरह जनरल सर्जरी की अपनी ब्रांचेस होती हैं, न्यूरो सर्जरी होती है, ऑर्थोपीडिक्स होता है, डिफरेंट होती हैं। इस तरह जनरल मेडिसिन की भी अपनी सब ब्रांचेस होती हैं, जिसमें हमारे पास कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, पल्मोनोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है। इस तरह बहुत सारी डोमेन्स आती हैं जो इसकी सब ब्रांचेस हैं।
تو اس کو ہم ڈیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ انڈوکرینالوجی ہے جس میں یہ ڈائبٹیز وغیرہ آ جاتی ہیں, اور جس طرح ہمارے تو یہ نارمل والے مسئلے بھی آ جاتے ہیں کہ شوگر, بلڈ پریشر, اور جو نارمل نزلہ زکام کھانسی ہے, سب کو ڈیل کرتا ہے. میڈیسن بہت واسٹ ہے, سب کو ڈیل کرتا ہے. جی ڈاکٹر, آپ یہ بتائیں کہ آج کل جو ہمارا انہیلتھی انوائرمنٹ بنا ہوا ہے, بہت سارے اور بھی زیادہ مسائل ہیں, تو کون سی زیادہ جو بیماریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں؟ آج کل تو سیزنل چینج کی وجہ سے اور پولوشن کی وجہ سے زیادہ تر تو نزلہ زکام کھانسی کے مریض بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جس طرح چیسٹ انفیکشنز ہیں اس طرح کے پیشنٹس, اور اس کے علاوہ جیسے ہمارے انہیلدی ایٹنگ ہیبٹس بنی ہوتی ہیں تو یہ میدے وغیرہ کے مریض جو ہیں سارے, پیٹ درد اور اس طرح کے ساتھ وامٹنگ, ڈائریا, یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں جو زیادہ ہیں, کامن ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, آج کل نا ڈائبٹیز کا جو, کیونکہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں آپ, تو جو ڈائبٹیز کا شوگر کا مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے, نہ صرف بڑوں میں بلکہ بچوں میں بھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں, کیا کاز ہے, اور اس کو کیسے مطلب اس سے بچا جا سکتا ہے, یا اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ اچھا, ڈائبٹیز جو ہے نا وہ دو تین طریقوں سے ہوتی ہے. ایک تو جینیٹکس ہوتی ہیں, جو جینیٹک فیکٹر ہوتا ہے نا کہ جینس میں آ رہا ہے بچے کی, ٹھیک ہے, پیرنٹ سے لے کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے اوبیسٹی, ٹھیک ہے, موٹاپا جسے کہتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے. انسولین بن تو رہی ہے آپ کی باڈی میں لیکن وہ کام نہیں کر سک رہی, ٹارگیٹ پہ پہنچ کے کام نہیں کر سک رہی, تو وہ ریزن بنتا ہے. تو وہ ہماری ڈائٹس, انہیلدی ڈائٹس اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اس میں پلے کرتا ہے ایک فیکٹر کہ ڈائبٹیز ہونے میں. تو بچوں میں کیوں ڈائبٹیز کا مطلب اتنی زیادہ ہے؟ بچوں میں یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, جینیٹکس ہوتے ہیں کہ جو پیرنٹ سے لے کے آ رہے ہوتے ہیں, جینس میں آپ کے مطلب ہوتا ہے, جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آٹو امیون ہوتا ہے, ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے جو آٹو امیون ہوتی ہے. آٹو امیون میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک پینکریاز ہوتا ہے آرگن, جسے ہم لبلبا کہتے ہیں اردو میں, اس میں آپ کی نا بیسکلی انسولین بنتی ہوتی ہے. بیٹا سیلز ہوتے ہیں جو کہ انسولین بناتے ہوتے ہیں. آٹو امیون کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کی اپنی باڈی نا اپنی باڈی کے خلاف لڑنا شروع کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر جیسے آٹو امیون بیماری جس میں آپ کے جو بیٹا سیلز ہوتے ہیں نا پینکریاز میں, ان کی ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے, مطلب وہ خراب ہو جاتے ہیں, وہ انسولین نہیں بنا سکتے, تو پھر باڈی میں بنتی ہی نہیں ہے انسولین, تو اس کی وجہ سے پھر ڈائبٹیز. تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ڈفرینٹ ہے. ٹائپ 1 جو ہے نا بچوں میں زیادہ ہوتی ہے, اور بچوں والی جو ڈائبٹیز ہے اس کی تو انسولین ہی ٹریٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے. جو بڑوں کی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس اورل ٹریٹمنٹ آتی ہے, اور ڈفرینٹ کلاسز ہیں ڈرگس کی جو اس کی ٹریٹمنٹ میں استعمال ہوتی ہیں. اس میں پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ انسولین بھی آ سکتی ہے اگر اس سے کنٹرول نہ ہو رہا ہو. وہ پھر لیولز دیکھتے ہیں, HbA1c ایک ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے جو 3 مہینے کا شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے لیولز دیکھ کے اور آپ کا کنٹرول دیکھ کے پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ اورل دینی ہے, انسولین دینی ہے, یا کیا دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. آج کل ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر کی بھی بہت زیادہ لوگوں کو مسئلہ بن رہا ہے. ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ زیادہ اسٹریس لینے کی وجہ سے یہ بی پی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے, کیا واقعی اس کی یہی وجہ ہے یا کوئی اور کاز ہے؟ اسٹریس ایک فیکٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلے کرتا ہے, لیکن بلڈ پریشر کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. مطلب ایج کے ساتھ, ایج ایک ریزن ہو سکتا ہے. ینگ ایج میں بہت ساری ایسی کازز ہیں جو کہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا, جس کا لنک اس کے ساتھ نہیں ہوتا. اس میں انڈوکرینالوجی ہماری ایک فیلڈ ہے جس کی آگے فردر کافی ساری کازز آتی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا ہے. تو بہت ساری ایسی کازز ہیں جو کہ بلڈ پریشر کراتی ہیں. اب وہ پھر بہت ڈیپتھ میں ہو جائے گا اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں گی تو. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج کل اسٹمک کی, کیونکہ ہم میڈیکل اسپیشل اس وجہ سے میں آپ سے تھوڑی ڈیٹیل وائز جو زیادہ ہماری سوسائٹی میں دیکھی جا رہی ہیں, اسٹمک کے بہت زیادہ پرابلم ہو رہے ہیں یہاں پر, بچوں میں بھی بڑوں میں بھی. آپ کیا سمجھتی ہیں ہماری جو ڈیلی کی ہماری ڈائٹ ہے وہ ہم صحیح نہیں لے رہے, اس کی وجہ سے اس طرح پرابلم ہو رہی ہے؟ یہ تو ایک فیکٹر ہے ہی ہے نا کہ ہماری ڈائٹس اتنی اچھی نہیں ہیں جس میں یہ آئلی زیادہ اور مرچ مسالے اسپائسی فوڈ زیادہ ہم لے رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے تو ہو ہی رہا ہے. تو وہی کراتا ہے یہ سارے کام. اس کے علاوہ ویسے بھی ہے کہ مطلب باہر کے کھانے اب زیادہ لوگ کھانا شروع ہو گئے ہیں, گھروں میں کم بنتے ہیں,
جو کہ ریزن ہوتا ہے یہ جو اسٹمک اپسیٹ کرانا اور یہ سارے کچھ کرانا. آپ کیا سمجھتی ہیں جیسے کہ ہر ہاسپٹل میں جو ایک ایمرجنسی کا جو وارڈ ہوتا ہے وہ سب سے اسپیشل ہوتا ہے، یہاں پر اگر شوگر کا، بلڈ پریشر کا یا کوئی بھی اس قسم کا اگر ممتاز میڈیکل ڈینٹل کمپلیکس میں آتے ہیں تو اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ اچھا، ہمارے پاس یہاں پہ ایم اوز اویلیبل ہوتے ہیں 24/7 جو کہ جن کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں مارننگ ایوننگ نائٹس میں، جو کہ ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں. اور ایم اوز بھی جو ہوتے ہیں وہ اپنا میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہیں، میڈیکل آفیسرز ہوتے ہیں، وہ اویلیبل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ بھی بیٹھتے ہیں، ہمیں بلا لیتے ہیں اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے جو ان سے ڈیل نہیں ہو رہی ہوتی ہے، ہم بھی آ جاتے ہیں. اور باقی تو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے، یہاں پہ اس طرح ساری چیزیں مینیج ہوتی ہیں. کوئی اور مطلب ایسا مسئلہ ہو جائے اسٹچنگ کروانا، جیسے سرجری والے آ جاتے ہیں، یا ہمارے تو ایم آئی اور یہ والی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں سارا ڈیل ہوتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہاں پر فری میڈیکل کیمپ بھی لگائے جاتے ہیں؟ ہاں جی، فری میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں. ابھی پچھلے تھرسڈے میں بھی جو ہے نا گجر خان میں ایک کیمپ لگا تھا، فری میڈیکل کیمپ جو لگا تھا. وہاں پر کس قسم کی زیادہ مطلب اویئرنیس دی جاتی ہے؟ وہاں پہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جنرل پبلک کو جو ہے نا جتنا ہم ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے اور اس کے لحاظ سے، تاکہ ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی آگاہی. ہمارے آج کل کے جو ہے نا کچھ لوگوں میں اتنی وہ نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کو کیسے رکھنا ہے، کیونکہ سردی کا موسم ہے، بچے اکثر آپ نے دیکھا ہوں گے ننگے پاؤں پھر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں انہوں نے پہنا ہوتا، ہاں کیئر بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو تھوڑا سا ان کے پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا ہم وہ کرواتے ہیں کہ کیونکہ آج کل کے موسم میں یہ چیزیں زیادہ ہیں جو سب کو بیمار کر رہی ہیں، بچوں کو بڑوں کو. تو اس طرح تھوڑا سا ہے کہ ان کو تھوڑا سا سمجھاتے ہیں. اور باقی چیزیں جو ہے ویسے بھی ہوتا ہے کہ جتنا کوشش کر سکتے ہیں جتنے لوگوں کو مفت علاج دے سکیں تو وہ کرتے ہیں. جی ناظرین، جیسے کہ ہم نے آپ کو ممتاز میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمپلیکس ہاسپٹل دکھایا، یہاں پر ایمرجنسی سے لے کر آپریشن تھیٹر تک ہر طرح کی فیسلٹی دی جا رہی ہے. یہاں پر بڑے کوآپریٹیو اور بڑے کوالیفائڈ ڈاکٹرز موجود ہیں. ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ ممتاز میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمپلیکس میں یہاں کا وزٹ کریں اور یہاں سے شفا یاب ہو کے جائیں. اسی میسج کے ساتھ اپنی ہوسٹ سبین ظفر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.